جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। वैसे साहब, आज आपसे बात करनी है, ये पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन है। सुनने में आ रहा है कि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान का जो ओवरऑल बजट है वो तकरीबन 9.5 ट्रिलियन है, जिसमें 58% जो है वो सीधा सीधा डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5-6% दिफा का बजट भी बढ़ रहा है इस इकोनॉमिक कंडीशन डिफिकल्टी सिचुएशन के अंदर। उधर पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि इमरान खान ने आज आज ये कह दिया है कि मैं पाकिस्तान की तारीख का एक और सबसे बड़ा जो जो बिगेस्ट प्रोटेस्ट है पाकिस्तान की तारीख का, वो अनाउंस करने जा रहा हूँ। और उधर जो आईएमएफ है वो हमें पैसे नहीं दे रहे। 200 से जो हमारा डॉलर, एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू मोर देन 200 रुपीज। कभी ऊपर चला जाता है, कभी एक 50 पैसे नीचे आ जाता है। सो हमारी पॉलिटिकल आउटलुक, हम किस तरफ जा रहे हैं। और कल इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा सीरियस बयान दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को स्नब किया है कि ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स है इसके हवाले से बात ना की जाए, इसके लिए बड़ा साउंड मैकेनिज्म मौजूद है, तो ये बातें करना भी गलत है। सो आप क्या देखते हैं कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये मुल्क चला सकेगी। इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं, डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है, और जितना पैसा हम ले रहे हैं हमारा बजट है उस उतने ही आधे से ज्यादा तो हमारा डेट्स में चला जाता है। तो हम हमारी, आप कैसे देखते हैं इस यूथ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक क्या डायरेक्शन बन रही है हमारे मुल्क की। ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना तशवीशकुन बात है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखें जी, ये तो बड़ी, इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात जो है वो ये है कि इसी बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता, अगर बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं तो 20-25 सालों से जो पॉलिटिक्स हो रही है और हुकूमतें चेंज हो रही हैं वो इसी बेस पे हो रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े क्रूशल वक्त से गुजर रहा है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। हमारे इतने परसेंट जो है वो डेट सर्विंग है, जो शुरू हुआ था 1% से, तो पहुँचते पहुँचते निसफ का जो रेड लाइन होती है उसको क्रॉस करके 58 पे चला गया। तो इसलिए ये हुकूमत कुछ नहीं करती और हमें आने दिया जाए। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी कभी कोई ये कहता है कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हमें आने दिया जाए, तो उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप आके क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, चलें ठीक है, आपने अभी मिसाइल गिनवा दिए ना कि आईएमएफ हमें मजीद किस्त नहीं दे रहा, और जाहिर है इसलिए नहीं दे रहा कि उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो कोई पीडीएम स्पेसिफिक नहीं है। ये वही टर्म्स और कंडीशंस हैं जो वो पिछली हुकूमत के सामने भी उसने रखी हुई थी, और ये वही टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आईएमएफ इंटरनेशनली जितने थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस को उसने कर्जे दिए। यही असल सवाल होता है जो कि बाकायदा जो है वो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। आईएमएफ के इस हिसाब से जो लोग जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी या इस तरह की सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है कोई ये कहे कि जी आईएमएफ कर्जा नहीं दे रहा तो हमें आने दें, हमारी डेट सर्विंग रेशो जो है इतनी हाई हो गई तो हमें आने दें, और इसके बाद जनाब पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, करप्शन है, हमें आने दें। लेकिन वो कभी भी ये बादर नहीं करते कि अवाम को बताएं कि हम आके करेंगे क्या। इसके जवाब में एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी, एक झलक जो है वो इमरान खान ने दिखाई थी दो चीज़ों की। एक तो ये जी कि हमारा पैसा जो है वो करप्शन पे ज़्यादा खर्च हो रहा है तो हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये है कि हम जो है वो टैक्स इम्पोज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और टैक्स ब्रैकेट जो है वो बढ़ाएंगे, और टैक्स की जो जो उसकी पैरामीटर्स हैं उनमें जो है वो तब्दीलियां करेंगे। तो इसकी वजह से हम बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे जो उनकी लैंग्वेज में है, और लोगों को ऊपर उठाएंगे। अब ये एक नई बात थी कि चलें, इसकी भी निटी ग्रिटी उन्होंने लोगों को नहीं दिखाई। फॉर एग्जांपल कि आप टैक्स लगाएंगे तो कहीं भी जहाँ पॉलिटिक्स हो रही होती है या पॉलिटिकल डिबेट हो रहा होता है वहाँ पे बताया जाता है कि हम टैक्स किस पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कनाडा जो है वो ये कोविड-19 के क्राइसिस के बाद टैक्स जो है उसको ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो बाकायदा ये डिस्कशन हुई कि जो टॉप 10% हैं वेल्थ के हवाले से उन पे हम इतना टैक्स लगा के तो इतने पैसे जमा करेंगे और उससे ये खर्च करेंगे। तो वो हर चीज़ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आ जाती है।
کہ ٹاپ 10% ویلتھی لوگ کون ہیں بھائی، کون سی کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان پہ ٹیکس کی شرح کتنی بڑھے گی، اس سے ٹوٹل جو ہے وہ ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا، اور وہ خرچ کس پہ کریں، جس میں نہ کوئی جھوٹ بولنے کی گنجائش رہتی ہے، نہ کوئی جعلی قسم کے دعوے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ تشریح بھی نہیں کی تھی کہ ٹیکس ہم کس پہ لگائیں گے، آلدو کہ ان کی باتیں بڑی اچھی تھی، بہت ہی انسپائرنگ قسم کی، کہ جی اس ملک میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا، اور کرپشن جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ریسورسز لوٹ کے باہر جا رہے ہیں۔ تو آخر میں جا کے 3 سال بعد انہوں نے جو اپنی جو ان کی جو پروفائل بنتا ہے اس میں اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ، اگر نہیں تو پچھلی حکومت کی نسبت کہیں زیادہ کرپشن ان کے اپنے دور میں ہوئی، جو کہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل، جہاں کہیں بھی جن کے کوئی پرسنل انٹرسٹ یا پولیٹیکل جو ہے وہ انٹرسٹ انوالو نہیں، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں۔ اب اسی طرح آپ اس کو 1 بائی 1 لیتے جائیں کہ وہ ہر چیز میں ہی فیلڈ، اور از ناٹ جسٹ فیلڈ بلکہ کیٹاسٹروفک فیلئر، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک دردناک قسم کی ناکامی، کہ نہ تو وہ ٹیکسوں میں کوئی اضافہ ہو کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہوا، نہ انٹرنیشنل ڈیٹ سرونگ کے ریشو میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا۔ وہ ان کی اپنی زبان میں پتہ نہیں 20,000 کروڑ انہوں نے قرض لے لیا 3 سالوں کے اندر، جو ہمیں پتہ ہی نہیں 20,000 کروڑ کیا ہے، نئی ٹرم انہوں نے نکالی، ہم تو سمپل ملین بلین یا ارب خرب کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ملا کے آپ دیکھیں گے، جب پی ڈی ایم آ رہی تھی تو اس وقت میرا سوال یہی تھا کہ بھائی یہ مسائل آپ ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ڈیٹ ہے، ترقی رک گئی، کرپشن ہے، لیکن ذرا آپ ہمیں زحمت کریں گے، گوارا کریں گے بتانے کی کہ آپ کیا کریں گے۔ اب تک چلیں، آنے سے پہلے چھوڑیں، آنے کے بعد بھی اب ان کو 2 مہینے لگ بھگ ہونے والے ہیں، کبھی کسی نے یہ بتایا، ان کے کسی وزیر خزانہ نے، کسی اکانومسٹ نے، کسی اکنامک جو ان کی وہ ایڈوائزر ہیں ان نے، کہ بھائی ہم یہ اس طریقے سے عمران خان سے مختلف ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ساری سچویشن ہے، اس کو نٹ شل میں بریفلی آپ ایک طرح کا فراڈ کہہ سکتے ہیں، قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، کہ جب آپ اتنا بڑا شور و شرابہ تو ڈالیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب آ کے بیٹھیں تو آپ کے پاس ایک لفظ کہنے کے لیے نہ ہو، اور آپ بہو بہو جو ہے جو پچھلی حکومت کر رہی ہے اسی پہ کیا، اس سے بھی ورس جو ہے بعض کام جو ہے وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، یہ اس کو سم اپ کرنے کے لیے، کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 12-15 جو پہلی بڑی، ویسے تو وہاں کے 150 سے اوپر کو پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپ اور وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن جو بڑی، جن کا پارلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ نمائندہ ہے، ان سب کا ایک چیز پہ اتفاق ہے، ہر چیز پہ اختلاف ہے اور ایک چیز پہ اتفاق ہے، اور وہ ہے سسٹم پہ۔ آپ نے کبھی کسی لیڈر یا ان کے دانشور کے منہ سے یہ نہیں سنا سسٹم میں کیڑے نکالتے ہوئے، نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ وہ سسٹم ہے جو بنیادی طور پہ ویسٹ میں ڈیولپ ہوا۔ یہ لبرلزم اور اس کے بعد نیو لبرلزم، یہ 16ویں 17ویں صدی میں ویسٹ میں ڈسکس اور ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی پیارا، جس کو آپ پسندیدہ ترین سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں، چونکہ لبرلزم کو پورے طریقے سے آپ ڈیفائن کریں تو وہ ایک طریقے سے جو ویسٹرن فلسفی ہے اور جو ویسٹرن مورالٹی ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، کہ انڈیویجول آزادیاں، جی بزنس کی آزادی، یہ فلاں ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو انہوں نے جس چیز کو اتنی بڑی جو ہے وہ پیار سے بڑا کیا ہے، وہ بھی اس کو وقتاً فوقتاً کریٹیسائز کرتے ہیں۔ ایون یہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کنزرویٹو جو پارٹیز ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی مقدس قسم کا سسٹم ہے نیو لبرلزم، تو اس کو کوئی نہ چھیڑے، وہ بھی آپ کو پتا ہے اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، مینیفیسٹو میں کریٹیسائز کرتے ہیں، یہاں غلط ہو گیا، یہاں پہ ٹیکس زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے، یہاں کاٹتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں، یا ود دی پیسج آف ٹائم سسٹم خود جو ڈرا بیکس کریٹ کرتا ہے، جو کہ نیچرل ہے، تو وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پالیٹیشنز اور ان کے جو ڈسائپلز، کرونیز اور وہ سارے لوگ ہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں بیسیکلی،
دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتا دوں، چونکہ آپ کسی کو بٹھا کے انٹرویو کر لیں تو دوسری چیز وہ اس کو ایک مقدس کتاب کی طرح ڈیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ یہ سسٹم امریکہ میں ہے تو ویسٹ میں ہے، تو اس لیے اس پہ تو اگر کہیں بحث ہوگی یا سوالیہ نشان اٹھے گا تو وہ وہیں سے اٹھے گا. اس کے نتیجے میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ مجھے بتا دیں وہاں پہ ان کی جگہ تو میں کیا کر لوں گا؟ اگر میں سسٹم کے اندر مجھے کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی تو میں کیا کوئی پولیس والا ہوں یا میں کوئی ڈکٹیٹر ہوں کہ میں لوگوں کو زبردستی پکڑ کے تو ان کی جیبوں سے پیسے نکال کے تو ملک چلاؤں گا؟ ملک چلانے کے لیے کلیکٹیو جو ہے وہ کنسنٹ آف دا پیپل اور اس طریقے سے چلتی ہے. اب اس کو نٹ شیل میں آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سسٹم کو ایک مقدس چیز سمجھتا ہے. اس کو سسٹم کو چھیڑنا پڑے گا. یہ جو سسٹم اس وقت پاکستان میں پریویل کر رہا ہے اس میں آپ کا یہ 58% جو ڈیٹ سرونگ کا جا رہا ہے، یہ ڈیٹ کس پہ خرچ ہوئے؟ یہ ڈیٹ آپ کی بیوروکریسی پہ خرچ ہوئے، وہ ملٹری بیوروکریسی ہو یا سول بیوروکریسی ہو. یہ ڈیٹ جو ہے آپ کے ڈیفنس پہ اور اسلحہ خریدنے پہ اور طیارے خریدنے پہ اور توپیں تفنگ اور تیر اور وہ جو کہتے ہیں اس پہ خرچ ہوئے. یہ جو پیسے ہیں یہ آپ لوگوں کی عیاشی پہ خرچ ہوئے. فار ایگزامپل ایک ڈیپیوٹی کمشنر جو ہے اس کا یہ لازمی حق بنتا ہے کہ اس ضلع کے دورے پہ جائے تو اس کو سرکاری گاڑی اور پیٹرول ملے، لیکن اس کا یہ حق کس نے دیا کہ وہ گھر سے آفس آنے کے لیے اس کو گاڑی اور پیٹرول ملے؟ یہ آپ مجھے دنیا کا کوئی ایک ڈیپیوٹی کمشنر بتا دیں جس کو یہ سہولت حاصل ہے. پہلی بات ہے ڈیپیوٹی کمشنر ہی ایگزسٹ نہیں کرتے ترقی یافتہ جو بہترین قسم کے سیٹ اپس ہیں ان کے اندر، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی اس کے ایکول اینڈ پوزیشن میں جو آفیسر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ان کو سرکار گاڑی دیتی ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو اس میں ایک ڈرائیور دیتی ہے کہ وہ آپ کی گاڑی چلائے، ایک گیٹ کیپر دیتی ہے جو آپ کا دروازہ کھولے، ایک خانسامہ دیتی ہے جو آپ کو ناشتہ بنا کے دے، ایک مالی دیتی ہے جو آپ کے لان دیکھے. جب آپ نے اتنی بڑی سلطنت جو ہے ایک 16ویں 17ویں اسکیل کے آدمی کے ارد گرد جمع کی ہوئی ہے تو آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. تو آپ کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. کس طریقے سے تبدیلی لے کے آئیں گے؟ وہ جو ہے گھڑے میں کرا اندازی کے ڈال کے تو آفیسروں کو چینج کرنے سے تبدیلی تو نہیں آتی نا جی. تبدیلی آئے گی ان چیزوں سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو ہیوج مشینری ہے جو سول اور ملٹری بیوروکریسی کی، اور ملٹری بیوروکریسی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک کیپٹن سے اوپر کرنل کے اس کا آدمی بھی اس کو یہ ساری چیزیں اس کو بھی وہ اردلی وہ باٹمین وہ مختلف ناموں سے جو ہے وہ گاڑیاں دوسرا حاصل ہوگا. یہ چھیننے کے راستے میں کیا رکاوٹ عائل ہے؟ آپ اگر آج اعلان کر دیں کہ یہ ساری مراد ختم تو یہ آپ کا جو 58% آپ کا ڈیٹ سرونگ ہے یہ وہاں سے آ جائے گا صرف. میں پوری گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں. اور یہ ساری مراد ختم ہوں گی تو آپ کا پیٹرول، آپ کی گاڑیاں، ان کی مینٹیننس، یہ سارے ملازمین کی تنخواہیں جو پورا دن سوتے رہتے ہیں، ایک مالی کتنا کام کر لے گا 24 آور ایک لان پہ؟ آپ مجھے ذرا بتائیں. وہی کام جو اس ملک میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. ناشتہ اپنا خود بناتا ہے یا اپنا گارڈن خود دیکھتا ہے یا گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، وہ اس کے لیے آپ نے 5 لوگ رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں جی تو ہمیں قرضہ دے دیں، اور IMF بدماشی کر رہا ہے. یہ ہے آپ کا پرابلم. اور یہ جاتا ہے کور آف دا سسٹم. جب تک آپ اس کو ہٹ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جتنی حکومتیں مرضی جو ہے وہ چینج کر لیں، یہ پروسیس بلاخر لے جا کے ملک کو ٹوٹلی جو ہے وہ کلیپس کی طرف لے کے جائے گا. انسسٹینیبل ہے. بالکل برس صاحب، یہ آپ نے صحیح بات کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو آپ نے کی اس کو سپلیمنٹ کیے. میں کل کسی سرکاری ادارے میں تھا، تو اکیڈیمک سرکاری ادارہ، تو اسلام آباد کا بڑا سب سے بڑا ادارہ ہے. تو وہاں پہ تھا، تو بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ ایک مجھے شخص سے ملاقات کا اتفاق ہوا. میں ان کو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا بزرگوں کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ تو وہ اس ادارے میں اس ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص ہے، اس جیسے 3 اور 4 اور بھی تھے. میں نے کہا کتنی؟ وہ چائے شائے بناتا ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ اس نے مجھے بتایا اس کی گھر کا الاؤنس ڈال کے، باقی تنخواہ ڈال کے، وہ تقریباً 95,000 روپیہ لے رہا ہے. اس کی سروس کافی ہو گئی ہے. یہ آج کے نہیں، مطلب اس کی 41 سال سروس ہو گئی ہے، لیکن وہ بڑا لوڈ سکیل کا تھا.
اور وہ ادھر ہی رہا جدھر تھا. لیکن وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کر لے, 1 لاکھ روپے کا آپ کو چائے والا پڑ رہا ہے. اب کیونکہ وہ سسٹم میں آ گیا, اب سسٹم اس کو وہ نکلے گا نہیں, اس نے تو وہ جڑوں میں بیٹھ گیا, ظاہری بات ہے اس کو بھی پینشن شروع ہونی ہے کیونکہ اس نے 3 سال بعد ریٹائر ہونا ہے, وہ علیحدہ پیسے دینا. تو آپ کی بات میں جسٹ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جو آپ نے کہا وہ بالکل صحیح کہا کہ یہ جو سسٹم کے اندر, ویسے ہم نے تو روٹین میں اس طرح اتنا غور سے نہیں دیکھا, لیکن آپ نے بالکل صحیح اس کی مثال دی کہ وہ جو کور میں سسٹم وہ نظام بیٹھا ہوا, وہ تو ہم نے خود اپنی عادتیں ہماری اس طرح کی ہیں, سٹائل ہمارے شاہانہ ہیں, ہم جو ہے وہ جو ہمارے لیے چھوڑ کے برٹش, ہم اسی کو جو ہے وہ لیگیسی فالو کر رہے ہیں. کھانے کو وہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس پیسہ اس وقت نہیں ہے, جو ہمارے جو مشکلات ہیں وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں, اور راستہ بھی نظر نہیں آ رہا. اصل چیز یہ ہے, راستہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ آگے کیا ہونے والا ہے, اور ہم کس ڈائریکشن کی طرف جا سکیں گے. اچھا بارش صاحب یہ بتائیے, یہ تو ایک ٹھیک ہو گیا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ پھنس گئے, اور یہاں پہ آ کے کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی ہمیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جو پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ یہ سخت فیصلے نہیں کر سکتی اگر وہ سخت, کیونکہ وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. اگر وہ سخت فیصلے کریں گے تو وہ تو ان کو تو کوئی سنے گا نہیں, ان کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی, اور وہ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. اس لیے ایک بات کی جا رہی ہے پاکستان میں گرینڈ ڈائلاگ, بات کی جا رہی ہے اکنامک چارٹر کی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے, اکنامک چارٹر ہے, کیا یہ پاکستان کے مسئلے کا حل ہے؟ بیسیکلی کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے یا جو نیشنل ڈائلاگ ہے یا جو اکنامک چارٹر ہے, بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ سارے آ کے بیٹھیں, ان کو ہم اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کا کوئی لالی پاپ دیں اور ان کو طریقہ کار سمجھائیں کہ انہوں نے آگے کون سی ڈائریکشن لینی ہے, اور یہ ہمارے ساتھ سنک ہو کے چلے. بہت سارے کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ نہیں, ایک ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن بنائیں, جس طرح شاہد خان عباسی کہتا ہے کہ بھائی ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں جو یہ ڈٹرمن کرے کس کس ادارے نے کیا کیا غلطی کی, اور پھر آئندہ کا فیصلہ کریں کہ آئندہ وہ ادارے وہ کام نہیں کریں گے اور ہم آئندہ آگے کی طرف جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اکنامک چارٹر یا نیشنل ڈائلاگ پاکستان کے مسئلے کا حل ہے, یا کہ یہ صرف ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے جناب, یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نیشنل ریکنسیلیشن یا ڈائلاگ, جو نام آپ اس کو دے لیں, بیسیکلی یہ جو ایک پولیٹیکل کانفلکٹ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی ملٹری کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا سویلین کو یہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس میں چلے ریکنسائل کا ایک راستہ بنا سکتا ہے. اور وہ ڈائلاگ جو ہے اس کے لیے کسی اسپیشل ڈائلاگ کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ ایک کنٹینیو ڈائلاگ. بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا رابطہ میرا خیال ہے منقطع ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. میں ان کو میسج کرتا ہوں کہ جی بیرسٹر صاحب جوائن کر سکتے ہیں آپ دوبارہ. بیرسٹر صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اور میں ان کو بھی میسج کر رہا ہوں کہ اگر وہ ہمیں جوائن کر لیں. بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ نیشنل ڈائلاگ, گرینڈ ڈائلاگ کیا جانا چاہیے, اور اس نیشنل ڈائلاگ کے اندر ہم جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جائے یا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے, آگے کیا ہماری ڈائریکشن ہوگی, یا ہمیں کدھر کون سی منزل جو ہے وہ لینی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر اس وقت تمام جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہیں. ان سٹیک ہولڈر میں ظاہری بات ہے پرائمریلی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ سب سے بڑی زیادہ پریشان ہے, کیونکہ وہ ان کا تعلق ڈیفنس سے ہے, اور ڈیفنس اینڈ ڈیٹ سروسنگ سب سے زیادہ اب جو پیسہ لگ رہا ہے. ایک بات, دوسرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سٹیک زیادہ ہیں بیکاز ان کے پاس سب سے زیادہ ایک آرگنائزڈ فورس ہے, تو اس کو ظاہری بات ہے اس کے لیے تنخواہیں چاہیے, نظام چاہیے. وہ کہ چیزیں اتنی خراب اس طرح نہیں ہوں گی کہ پاکستان میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی اس طرح جو جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ فار اے مومنٹ جو ہے وہ امید اس طرح کی لمبی چوڑی نظر نہیں آ رہی, اور گورنمنٹ اور سرکار جو ہے اس میں پریشان ہے. تو یہ چیز ایک تو ظاہری بات ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک چیز موجود ہے.
دوسری طرف یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کی بھی ایک امتحان ہے کہ وہ کس طرح کا ایک سلوشن عوام کو دیتے ہیں، کس طرح کا سلوشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اداروں کو دیتے ہیں، اور وہ کیا ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں ملک کی۔ میرا خیال ہے بریسٹو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ویلکم بیک۔ جی جناب، بریسٹو صاحب آپ شروع کریں، جو اس سے بات کر رہے تھے، میں بھی بات کر رہا تھا ریکنسیلیشن کی، کہ چلیں وہ پولیٹیکل کانفلکٹ جو ہے نا جی، کہ مثلا سارے ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ماضی میں جس نے غلطی کی دوسرے کی ڈومین میں انٹرفیئرنس کی وہ تسلیم کریں وغیرہ وغیرہ، وہ صحیح ہے جہاں تک اس حد تک ہے۔ لیکن یہ سارے ایکسرسائز اگر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں اور ہم مل جل کے تو قرضے لے کے آپس میں ان کو بانٹنے اور برتنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر اس سے کچھ نہیں نکلے گا، جو کہ حقیقت یہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ تنقید کریٹیسزم کو بند کر کے تو آپ چپ ہو جائیں اور مل جل کے، چونکہ ملک کرائسس میں ہے، اکانومی کرائسس میں ہے، تو اس لیے آپ چپ ہو جائیں تاکہ ہم مل جل کے دنیا سے قرضے مانگیں اور قرضے ادا کریں۔ یعنی ملک کا جو ایک پورا سارا سسٹم ہے وہ سمٹ کے تو اس ایک نقطے پہ آ جاتا ہے کہ جی شور شرابہ بند کریں چونکہ ہم مشکل میں ہیں۔ لیکن یہ مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، چونکہ اس طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا، نہ آپ کی عیاشیاں بند ہوتی ہیں، نہ آپ کی جو انکم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ کی انکم میں اضافہ کس طریقے سے؟ دو طریقے سے ہوگا، یا انکم کو آپ یوں کہہ لیں کہ پراپر ری ڈسٹریبیوشن آف انکم جو ہے، تاکہ آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ طے ہو سکیں کہ ہم نے قرضے پہلے دینے ہیں، ڈیولپمنٹ پہلے کرنی ہے، کہاں پہ بجٹ کس چیز پہ لگانا ہے۔ اس کے تو دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی انکم جنریٹ کریں، جس کا دنیا بھر میں سب سے مؤثر ترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکس کی جو ظاہر ہے شرح ہے، یا ٹیکس کی جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرنا ہے، پاپولیشن کے جو سیگمنٹ اس سے باہر ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ملین کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جو ویلتھی ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، لیکن ان کی ٹیکس پے کرنے کا جو ریشو ہے وہ زیرو ہے، بلکہ لسٹڈ ہی نہیں ہے ایز اے ٹیکس پیئر۔ اس طرح جو انکم آپ کے پاس آتی ہے اس کی جو کوشچن آتا ہے انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا، کہ جس میں آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے جی 20% جو ہے وہ ملیٹری ایکسپینڈیچرز جس کو آپ دفاع ڈیفنس کہتے ہیں اس پہ خرچ کرنا ہے، 2% ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ یہ جو آپ نے ایک معاملات طے کیے ہوئے ہیں اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے کہ یہ ملک کس قسم کا ملک ہوگا اور اس کی ترجیحات کیا ہے، تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ مل جل کے حکومت کرتے رہیں یا لڑ بڑ کے کرتے رہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے جب باٹم لائن وہاں کی وہیں ہے کہ نہ آپ کا جو بجٹ 20% ڈیفنس پہ ہے اس کو آپ 19% نہیں کر سکتے تاکہ 1% وہاں سے بچا کے تو آپ ایجوکیشن پہ لگائیں، ہیلتھ پہ لگائیں، روزگار پہ لگائیں، ڈیٹ سرونگ پہ جہاں مرضی لگائیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح جب آپ اپنی ایجوکیشن پہ اتنی بڑی بحث و تمیز کے بعد کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈسکشن جو لانچ کی وہ عمران خان نے کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ایجوکیشن بجٹ میں کتنے % اضافہ ہوا؟ زیرو۔ اب یہ باتوں سے کام تو نہیں چلتا نا، یہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بہتر سکول بنانا ہے تو پیسہ چاہیے، بہتر ٹیچر ٹرین کرنا ہے تو پیسہ چاہیے، ایون کچھ کام کوئی کام بھی کرنا ہے۔ اب آپ بغیر پیسے کے یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ جو پاکستان میں اس کا کوئی اور نام ہے جو ہیلتھ کارڈ کا، وہ ایشو کر دیا بغیر کسی پیسے کے۔ یعنی آپ کی ٹریجری میں آپ زیرو سے بھی اوٹ ہو گئے، مائنس 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 پہ جا رہے ہیں، اور اس حد تک جا رہے ہیں کہ کنٹری جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑی ہے۔ آپ کو دنیا کا کوئی ملک کوئی ادارہ جو ہے وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں، تو آپ ہر آدمی کو 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، یعنی فرضی طور پہ کہ لیں جی چیمہ صاحب آپ کو بھی 10 لاکھ پہنچے۔ اب جب چیمہ صاحب وہ کارڈ لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے آفس میں اور ڈاکٹر وہ بل بھیجے گا ٹریجری کو، ٹریجری جب جو ہے وہ IMF کا قسط ادا نہیں کر سکتی تو ڈاکٹر کی کہاں سے ادا کرے گی؟ بھئی ہر چیز کی سٹارٹ جو ہے وہ ہے پیسے سے۔ آپ اس طرف جاتے ہی نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا،
آپ آگے جا کے دوسری بات کر رہے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کر دیا اور اتنا یعنی یہ جعل سازی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بجٹ نہیں، کوئی سیونگ نہیں، کوئی ٹریجری میں پیسہ نہیں، لیکن آپ اعلان کر دیتے ہیں کروڑوں کا کہ یہ ہم دے رہے ہیں. یہ ہمارے ادھر آزاد کشمیر میں بہت ہوتا تھا، جس کو عام لوگ جعلی اسکیمیں کہتے تھے. کہ کوئی صدر ہے گھومتا ہوا کسی ایک گاؤں میں چلا گیا، گاؤں والوں نے کہا جی ہمیں سڑک چاہیے. اب صدر کو پتا ہی نہیں کہ پیچھے مظفر آباد ٹریجری میں کوئی 10 روپے بھی ہیں کہ نہیں، تو کہے گا جی جائیں اعلان کرتا ہوں میں. اب وہ اعلان 6 مہینے سال بعد جا کے، تو جب لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ جی جس محکمے نے پیسے دینے یا کام کرانے ہیں اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں، تو اس وقت کہتے یار یہ کون سا لیڈر ہے، اس نے تو جعلی اعلان کر دیا. یہ بڑے وہاں پہ لطیفے مشہور تھے. وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جعلی سڑکیں، جعلی اسکولوں کے اور کالجز کے اعلان ہوتے رہے تاریخ میں. بالکل اسی طرح یہ آپ کا جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس کا نام کیا ہے، کون سی کیئر کہتے ہیں آپ اس کو، یہ جعلی صحت انصاف کارڈ، صحت ہاں انصاف. یہ جعلی ہے. اس لیے کہ آپ کی ٹریجری میں اس کے مقابل پیسے نہیں. مثلا آج اگر وہاں پہ جو ہے 1 لاکھ آدمی کسی وبا کی صورت میں بیمار ہو جائے، تو ایک صرف لاکھ کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ لاکھ آدمی وہ کارڈ لے کے اگر چلا جائے اپنے اپنے ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس، تو وہ بل کون ادا کرے گا اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ جو ہے وہ اس کا جواب دیں ذرا. تو یہ جس طرح کی جناب پالیٹکس ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اقدار ہمارے حوالے کر دیں، اور ہمیں وی ہیو نو آئیڈیا وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ود دس. مزے کی بات یہ ہے. تو اس طرح یہ کام جو ہے وہ قطعاً نہیں چلے گا. اب جتنے ریکنسیلیشن کے کمیشن بنا لیں، نیشنل ڈائلاگ بنا لیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم فیل ہو چکا ہے، اور یہ سسٹم انٹرنیشنلی فیل ہوا ہے، جس کو انہوں نے مختلف طریقوں سے ری الائن کیا، ریکٹیفائی کیا، اور مختلف طریقوں سے. مثلا جو بڑے یہ جو سرمایہ داری کا فیلئر 2008 میں ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے جو رچ ملکوں میں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے بیٹھ کے افسوس کرتے یا اس کو ایک مقدس نظام سمجھ کے اسی کے ساتھ چمٹے رہتے، انہوں نے تسلیم کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بلینز آف ڈالر ایلوکیٹ کیے اس کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے. جو کارپوریشنز تھی، جو اس طرح کے بڑے بڑے بینک تھے جو دیوالیہ ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے، ان کو انہوں نے ری سٹارٹ کیا سرکاری پیسے پہ. اب یہ جو ہے اس لیے کر سکے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، ریزرو میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، ٹریجری میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نکال کے یوز کیے. پاکستان جیسا ملک، وہ اگر اس کو کسی ایسی کام کرنا پڑے تو ظاہرہ وہ نہیں کر سکتا، چونکہ کوئی ریسورسز نہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ آنا پڑے گا کلین آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں، وی آر آلموسٹ ایٹ دی ورج آف بینکرپسی. اب ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم دیانتداری سے ایک ایسا نظام یہاں پہ نافذ کریں جس میں پراپر ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، ایکوالٹی کی بنیاد پہ ہو، اور اس میں جو مراعات یافتہ طبقات ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ کتنے پاورفل ہیں یا بغیر پاور کے ہیں، ان سے وہ مراد جو ہیں وہ واپس لے کے، تو اگر عوام کے برابر نہیں تو کم از کم کچھ ریزنیبل ایکسیپٹیبل ڈیفرنس رکھیں. کہ مثلا ایک آدمی بالکل بھوکا مر رہا ہے اور ایک آدمی بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کر رہا ہے ان نیسیسری چیزوں پہ، تو وہ پھر ان نیسیسری اور ان ریزنیبل قسم کا ڈیفرنس ہے. اور جب تک وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوگا، وہ سوسائٹی نہ سکسیسفل ہو سکتی ہے، نہ زیادہ دیر تک چل سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ایک ٹیکنیکل بات آپ نے کی ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ جو ہے لگتا تو بہت اچھا ہے، لیکن آبویسلی یہ اس کا کوئی پریکٹیکلٹی نہیں چیز ہے. اگر ہو جائے تو ہمیں شاید پتہ لگے، لیکن جتنا ڈیوائیڈڈ اپریٹس ہے، جتنا ڈیوائیڈڈ پالیٹی ہے، یہ سب چیزیں اچیو کرنا انتہائی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ جاب ہے. اور جس سے آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ پاکستان جو ہے اس کو وہ ایٹ دا کور وہ جو سسٹم ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے پھر بہت سارے جو بت ہیں وہ ٹوٹیں گے، بتوں کی ایگوز ٹوٹیں گی، سارا اسٹرکچر ٹوٹے گا، نیشن کو ایک اور ڈائریکشن میں جانا پڑے گا. تو یہ تو چیزیں ہیں یہاں پہ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں ابھی ریسنٹلی سر نیپال تھا تو وہاں دیکھا میں نے، کوئی امپورٹنٹ چیز مجھے نظر نہیں آئی وہاں پہ. خیر نیپال از ناٹ آبویسلی، وہاں پہ بڑا ایک چیلنجنگ سا انوائرمنٹ بھی میں نے دیکھا. پاکستان میں آپ دیکھیں گاڑیاں تو امپورٹڈ ہیں، ہر چیز ہے تو امپورٹڈ ہے، لوگ کپڑے امپورٹڈ پہنتے ہیں، برانڈز ہیں، دیکھ دیکھ کے وہ حیران ہوتا ہے کتنا ڈالر پاکستان کا باہر جا رہا ہے. اینی ہو،
یہ ایک یہ جو آپ نے کہا کہ سسٹم ریسیٹ کرنا ہے, آئی وش کہ یہ سسٹم ریسیٹ ہو سکے اور ہماری پولیٹیکل کلاس اور اسٹیک ہولڈر اس میں ایک اچھا ملک کے لیے لائے عمل اختیار کر سکیں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب سر فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دا کور کہ جب تک آپ نے کور ٹھیک نہ کی تب تک یہ جتنے بھی شارٹ ٹرم میئرز ہیں یہ کوئی میں سولوشن نہیں دیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب.